आदाब एटिकेट्स, इसकी अमली तशरीह, दो बड़े वाक़यात। पहले में दो अल्लाह ताला के बहुत ही बड़े बुज़ुर्गों के ज़ुबान से वाक़यात, और दूसरे में इसी तरह अल्लाह ताला के दो और बुज़ुर्गीदा शख्सियात की ज़ुबान से तशरीह, अदब क्या होता है, और फिर हमारे लिए तालीमात, और आखिर में एक मौजूदा दौर की बड़ी रूहानी शख्सियत का जिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा तसद्दुक़। अपने यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक़ में खुश आमदीद। आज हम मुर्शद हब प्रोग्राम में आदाब के ऊपर बात करेंगे। आदाब अदब से है और उसकी जमा आदाब है। इंग्लिश में इसे एटिकेट्स कहते हैं। मुस्कुराना, सलाम में पहल करना, वक्त की पाबंदी करना, शाइस्ता गुफ्तगू करना, छोटों से मोहब्बत और शफकत करना, ये सब चीज़ें आदाब में आती हैं। इससे पहले कि मैं इसकी मज़ीद तमहीद में जाऊं, मैं स्ट्रेट वे आपको पहला वाक़या सुनाने की जसारत करूंगा कि आदाब क्या है। नाज़रीन इकराम, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक़्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। उनके हज़ारों लाखों अकीदतमंद मुरीदैन और चाहने वाले थे। और उसी ज़माने में एक और बुज़ुर्ग शख्सियत थी, और वो थी हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह। एक दफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी अपने अकीदतमंदों से के समेत बाहर निकले तो उन्होंने पूछा कि आज हज़रत बहलोल किस तरफ होंगे। तो मुरीदों ने बताया कि वो तो दीवाने से न जाने कभी किधर होते हैं, कभी किधर होते हैं। आपने कहा कि नहीं, मालूम किया जाए, मेरी ख्वाहिश है, मेरा जी चाहता है कि मैं आज उनकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो पता चला कि वो दरिया के किनारे बैठे हुए हैं। चुनाचे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपना काफ़िला लेके उनके पास पहुँचे। जब बिल्कुल पास आ गए तो आपने बड़े अदब के साथ सलाम कहा। तो उन्होंने पूछा कौन? आपने कहा कि नाचीज़ को जुनैद बगदादी कहते हैं। वो आगे से फरमाने लगे, अच्छा, जो लोगों को सबक देते हो, तालीम देते हो? जी जी जी। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि खाने के आदाब क्या होते हैं? हज़रत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, बिस्मिल्लाह पढ़ना, अपने सामने से खाना, खूब चबा कर खाना, दूसरों के लुक़मों के ऊपर नज़र न रखना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, और अव्वल आखिर हाथ धोना। तो बहलोल बोले कि वाह, उस्ताद बने फिरते हो, लोगों को बताते हो, लोगों को तालीम देते हो, और खाने के आदाब भी नहीं आते। ये कहकर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह उठे और अपने उन लोगों को छोड़ के एक तरफ चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाके वो फिर अपने बैठ गए। हज़रत जुनैद बगदादी अपने साथियों समेत फिर वहाँ पहुँचे, फिर सलाम अर्ज़ किया, और फिर वही मुकालमा हुआ। उन्होंने पूछा कौन? तो आपने कहा कि जुनैद। उन्होंने कहा अच्छा, वही जुनैद जिसे खाने के आदाब नहीं आते? कहने लगे जी हाँ। कहने लगे अच्छा, ये बताओ कि बोलने के आदाब क्या होते हैं? तो हज़रत जुनैद बोलने लगे कि मुतकल्लम के मुताबिक बात करना, बेमौका बेतुक्का न बोलना, बेमहल और बेहिसाब गुफ्तगू से इज्तनाब करना, और हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक गुफ्तगू करना। फिर हज़रत बहलोल बोले, वाह, लोगों के उस्ताद बने फिरते हो, ना खाने के आदाब आते हैं और ना बोलने के आदाब आते हैं। फिर वो उठे और एक और तरफ चल के बैठ गए। हज़रत जुनैद अपने साथियों समेत दोबारा वहाँ पर पहुँचे, फिर सलाम अर्ज़ किया। आगे से फिर वही बात कि कौन? कहने लगे कि जुनैद अर्ज़ कर रहा हूँ। कहने लगे कि अभी तो मैं तुमसे उठ के आया हूँ, और तुम पता है तुम्हें खाने के आदाब भी नहीं आते, बोलने के आदाब भी नहीं आते। अच्छा चलो, सोने के आदाब बताओ। तो हज़रत जुनैद बताने लगे कि इशा की नमाज़ पढ़ना, ज़िक्र करना, तस्बीह करना, नींद की दुआ करना, और जो अमूमी रवायात हैं उसके मुताबिक सो जाना। वो बड़े हंसे और मुस्करा कर कहने लगे कि ना तुम्हें खाने के आदाब आते हैं, ना तुम्हें बोलने के आदाब आते हैं, और ना तुम्हें सोने के आदाब आते हैं।
اب جب یہاں تک بات ہو گئی تو حضرت جنید بغدادی بڑے ہی ادب کے ساتھ انہوں نے ان کے دامن کو پکڑا اور کہنے لگے کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ مجھے یہ سب چیزیں نہیں آتی تو آپ پر واجب ہے کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، آپ میری مدد فرمائیں اور آپ ان سب چیزوں کے آداب سکھائیں۔ حضرت بہلول بولے سنیں، سب سے پہلے کھانے کے آداب، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، اور لقمہ حرام جتنے ہی ادب کے ساتھ کھائیں وہ تاریکی ہی تاریکی پیدا کرے گا، نور اور ہدایت نہیں دے گا۔ دوسری بات، کلام، گفتگو، جو بولو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بولو، دنیاوی غرض سے نہ مت بولو۔ اور تیسری بات، سونے کے آداب، کسی مومن یا مسلمان کا بغض، حسد یا کینہ لے کر تو یہ خیال رکھو نہیں سو رہے ہو، بالکل دل کو خالی کر کے سو، اور دنیا کی محبت، مال کی محبت، سب کچھ دل سے نکال کر سو اور اس کی قطعاً فکر تک نہیں کرنی ہے۔ اور تیسری بات کہ کسی کا حق تمہارے گردن پر تو نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور ان کو کہا کہ واقعی آج میرے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور اپنے عقیدت مندوں سمیت ان سے اجازت چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا ایک واقعہ۔ اب ایک اور واقعہ سنیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ سب جانتے ہیں کہ دہلی میں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سید زادہ ان کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ میں سید زادہ ہوں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میری کچھ ضروریات ہیں، میری جوان بچیاں ہیں، ان کا بوجھ میرے اوپر ہے، میں ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ آپ ایک تو سید ہیں اور دوسرا میرے دینی بھائی ہیں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری کو مدد کر سکیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جہاں قیام کریں، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو خانقاہ میں کچھ نہ کچھ آتا ہی ہے، جو آیا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، اور تب تک آپ ہمارے مہمان رہیں۔ وہ قیام کرنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ پہلا دن گزرا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے کیئر ٹیکر کو بلا کے پوچھا کہ خانقاہ میں کوئی نذرانہ آیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ آج تو نہیں آیا۔ تو انہوں نے مہمان کو تسلی دی کہ آپ ادھر ہی رہیں، قیام فرمائیں، اگلے دن دیکھتے ہیں۔ دوسرے دن یہی تحقیق کی تو معلوم چلا کہ دوسرے دن بھی کچھ نہیں آیا۔ اس درمیان سید زادے کے دل میں یہ آنے لگا کہ یہ جو بابا جی ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں، ان کا نام مشہور تھا، یہ مدد شدت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ ہی مدد کریں گے۔ قصہ مسا تیسرا دن آیا، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اپنا نظام ہے۔ تیسرے دن شام سے پہلے معلوم کیا کہ کوئی نذرانہ کچھ، انہوں نے کہا کہ پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں آیا۔ تو آپ نے اس سے معذرت چاہی کہ معذرت چاہتا ہوں کہ آج تیسرا دن ہو گیا ہے لیکن خانقاہ میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ تو اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بڑی خیال رکھا، محبت کی، میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے رخصت کیا، کوئی لمحے کے لیے رکے اور سوچا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اسے کہا کہ 1 منٹ رکو، میں آتا ہوں۔ تو اس کے دل میں آیا کہ نہ جانے، ان کے دل میں خیال آیا اندر جائیں، کوئی شاید میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں۔ جب واپس آئے تو ایک کپڑے کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین نے اپنے پرانے جوتے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کی خدمت میں پیش کیے کہ اس وقت میں تمہاری خدمت میں یہی پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے وہ جوتے تو لے لیے، وہ گٹھری لے لی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ ایک تو بابا جی نے 3 دن خام خواہ خوار کیا، پاس ادھر رکھا اور 1 ٹکا بھی نہیں دیا، اور دوسرا دیا بھی کیا، پرانے ترین جوتے جسے کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ بہرحال وہ لے کے اجازت لے کے نکل پڑا۔ ابھی شام ہوئی، تھوڑا سا اندھیرا ہونا شروع ہوا تو اس نے سوچا کہ گھر تو نہیں پہنچ سکتا ہوں، یہاں پر ایک سرائے ہے، وہاں پر قیام کر لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سرائے والے سے بات کی تو ایک کمرہ اس کو دے دیا گیا، اور کھانا وانا کھا کے اس نے وہ گٹھری سر کے نیچے رکھی اور سو گیا۔ اب میں کچھ دیر کے لیے یہ کہانی ذرا یہاں روکتا ہوں اور آپ کو ایک اور طرف لے کے چلتا ہوں۔
اس وقت کے بادشاہ سلطان محمد تغلق تھے اور انہیں جنگوں کے سلسلے میں دہلی یعنی کہ کیپٹل سے باہر جانا پڑا کرتا تھا۔ ان کے ساتھ ظاہر ہے فوجیں ہوتی تھی، قافلے ہوتے تھے۔ اس وقت ان کے ساتھ اس وقت کی ایک بہت ہی بڑی شخصیت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ وہ بہت بڑے شاعر تھے اور دوسری طرف وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے، اور حضرت خواجہ نظام الدین ان سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اب صورتحال ایسی ہوئی کہ سلطان بادشاہ اپنے جنگی مہم کے سلسلے میں واپس آ رہے تھے، تو دہلی سے تھوڑی دور رات ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ اس قافلے کو یہاں روکتے ہیں، یہاں پر پڑاؤ کرتے ہیں، رات یہاں گزارتے ہیں اور سویرے انشاءاللہ دہلی روانہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ پڑاؤ کا انتظام ہوا، کھانے وانے تیار ہونے شروع ہو گئے۔ بادشاہوں کی محفل کا آپ کو اندازہ ہی ہے، وہ بھی اس وقت کے بادشاہوں کی۔ تو حضرت امیر خسرو سے گزارش کی گئی، حکم کیا گیا، جو بھی آپ کہہ لیں، کہ اپنا کلام سنائیں۔ انہوں نے اپنی ایک خاص رباعی سنائی جو بادشاہ کو بے حد پسند آئی، اور انہوں نے خوش ہو کر اس وقت کی کرنسی 7 لاکھ چیتل ان کو تحفہ میں پیش کی۔ جب محفل ختم ہوئی تو امیر خسرو کھانا ہضم کرنے کے لیے باہر نکلے کہ تھوڑی سی چہل قدمی ہو جائے۔ جب باہر نکلے تو انہیں ایک خاص طرف سے ایک خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ ان کے دل میں آیا کہ کچھ ہو نہ ہو یہ میرے مرشد کی خوشبو ہے، اور مرشد تو پھر مرشد ہوتا ہے۔ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر جس طرف سے خوشبو آ رہی تھی اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے کافی دور نکل گئے، حتیٰ کہ وہ اس سرائے کے پاس پہنچ گئے جہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ سرائے کے اندر داخل ہوئے، اس کمرے تک پہنچے، دروازہ ناک کیا تو اس شخص تک پہنچ گئے، اور اس شخص سے کہا کہ وہ شخص بیسیکلی اس کو اپنے سر کے نیچے رکھ کے سویا ہوا تھا۔ اٹھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے پوری تفصیل بتائی کہ اس طرح میں 3 دن کے لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس گیا تھا، میری مدد تو کچھ نہ ہوئی، لیکن آتے وقت انہوں نے یہ جوتے دے دیے۔ تو آپ نے ان کے جوتے دیکھے تو آپ پہچان گئے کہ یہ میرے مرشد کے جوتے ہیں۔ تو آپ نے سید زادے سے کہا کہ یہ جوتے بیچتے ہو؟ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ ان جوتوں کو کون خریدے گا؟ تو آپ نے کہا کہ میں خریدوں گا، اور پتہ ہے تمہیں کتنے پیسے دوں گا؟ 7 لاکھ چیتل دوں گا۔ تو آپ کا چہرہ دیکھنے لگا کہ یہ بندہ نارمل ہے یا خدا نخواستہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی صاحب میری ضرورت تو چند ہزار تھی جس کے ساتھ میں اپنے تمام مسائل حل کر سکتا ہوں، آپ تو 7 لاکھ چیتل کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اتنے دوں گا، اور اگر اسے بھی زیادہ چاہیے تو پھر میرے ساتھ دہلی چلو اور جا کے دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں۔ چنانچہ آپ نے اس کو ساتھ لیا اور جہاں پر آپ کا پڑاؤ تھا وہاں پر آ گئے۔ وہاں پر آ کر آپ نے 3 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ ایک تحریر لکھ کر اس کے حوالے کر دی، اور دوسرا اس کو اس کے ساتھ ایک سپاہی دے دیا تاکہ وہ باحفاظت اپنے گھر تک پہنچ سکے، اور تیسرا اس کی جتنی دیر وہ رہا بڑی آؤ بھگت کی اور اس کا خیال رکھا۔ دوسرے دن پڑاؤ ختم ہوا اور دہلی پہنچ گئے سارے لوگ۔ آپ نے وہی جوتے سر پر رکھے ہوئے اپنے مرشد کے خانگاہ میں چلے گئے اور مرشد کے پاس پہنچے۔ اب مرشد بھی جانتے ہیں دل کی باتیں، دل والے جانتے ہیں، مرشد بھی جانتے تھے حقیقت کیا ہے۔ تو مرشد نے پوچھا کہ امیر خسرو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے ساری تفصیل بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جوتے کتنے کے خریدے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 7 لاکھ پیش کیے۔ انہوں نے کہا یار تم نے بہت سستا سودا کر دیا۔ تو ناظرین یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ تو ایک پیر اور مرشد کی بات تھی۔
اور اسی طرح اس کو لے کے آگے چلتے جائیں، اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں، ان کے لیے ادب کا مقام اور معیار، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ادب کا مقام۔ ناظرین اکرام، یہ تو بات جہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اب 2 منٹ کے لیے آپ کو میں اپنی پہلی ویڈیو میں لے چلوں گا۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں تعارف کراتے وقت یہ گزارش کی تھی کہ ہم اپنے مرشد ہب پروگرام میں آپ کو مزارات پر بھی لے کے جائیں گے، صاحب مزاروں سے بھی ملائیں گے، بزرگوں سے، بابوں سے اور فقیروں سے بھی ملائیں گے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بعد کرونا شروع ہو گیا اور ہم اپنا پروگرام آگے جاری نہ رکھ سکے۔ مجھے اپنی ویڈیوز تک اس پروگرام کو محدود رکھنا پڑا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ کرونا بھی کم ہو رہا ہے اور بیماریوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ بھی کم ہے، تو اس پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہوئے میرے رب کو منظور ہوا تو اگلی ویڈیو میں آپ کی ایک زندہ روحانی عظیم شخصیت سے ملاقات کراؤں گا، ان کے خیالات سنواؤں گا اور اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ساری بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ صبر اور شکر کے ساتھ ہمیں رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کی توفیق ہو۔ بہت بہت شکریہ، آمین۔